डालेगा, तमाम जानवरों का आपस में बदला लेने के बाद तमाम जानवरों को मिट्टी बना डालेगा। ये मंज़र देखकर काफिर तमन्ना करेगा काश मैं भी मिट्टी हो जाता। ये हौलनाक मंज़र मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना जहन्नम में जाने की मुझे मौका मिलता। इसके बाद वाली सूरत सूरह नाज़ियात। नाज़ियात के माने ज़बरदस्ती से खींचना। पहली आयतों में बताया गया काफिरों की रूह को बड़ी सख्ती से खींच के निकालते हैं। एक हदीस में बताया गया उनके जिस्म में घुसकर सख्ती के साथ रूह निकाली जाती है, जबकि उसकी रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होती, और मोमिन की रूह आसानी से निकल जाती है। जिस तरह गिलास में पानी होता है, उसे उल्टा करने से पानी का ये ख़तरा उसके अंदर नहीं होता है, मोमिन की रूह आसानी से निकल जाती है। दूसरी बात यह बताई गई जहन्नम में जाने वाले कौन हैं। फ़अम्मा मन आता वासरल हयात दुनिया, दुनिया के अंदर जो सरकशी किया, जिसका ईमान अल्लाह पर नहीं, आखिरत पर नहीं, रसूल पर नहीं, वासरल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझा, आखिरत को भुला दिया, वो जहन्नम में जाएगा। और जन्नत में जाने वाले कौन हैं? अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, अपने ख्वाहिशात को रोका, अपने ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ताबे कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं होता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी शरीयत के मुताबिक ना हो जाए। जन्नत में जाने वाले अल्लाह के दरबार में खड़े होने से डरते हैं और अपने ख्वाहिशात को कुचल कर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, वो जन्नत में जाएगा। और आखिरी बात ये बताई गई मैदान हशर में जब लोग ख़बर से खड़े होंगे, आपस में सवाल करेंगे हमने दुनिया में कितना क़ियाम किया। वो कहेंगे सुबह एक शाम एक दिन की, क्योंकि ख़बर में जाने के बाद सारी दुनिया उसके अहवाल भूल जाते हैं। वहाँ से नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। वो कहने लगते हैं एक दिन सुबह या शाम हमने ज़िंदगी गुजार के आई है। इसके बाद वाली सूरत सूरह अबस। इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को तंबीह की। मक्के वाले जो काफिर थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा हम मक्के के सरदार हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आपकी बात सुनना, हमारी एक शर्त है, हम सिर्फ बैठेंगे और आपकी मजलिस में कोई गरीब नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए, ये ख्याल करके हो सकता है ये मुसलमान हो जाए। मजलिस शुरू हो गई, सारे शरीफ लोग मालदार बैठे हुए थे। इतने में एक अंधे साहबी, उनका नाम अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, उनको मालूम हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी बात बताते हैं, फ़ौरन आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते ही अपना चेहरा बिगाड़ लिया, चेहरा फेर लिया। अल्लाह ताला आपको डांटते हुए कहते हैं एक अंधा आदमी आया, उसे देखकर आप अपना चेहरा फेर लेते हैं। ये अंधा आदमी नसीहत हासिल करने के लिए आया है। ये जितने मालदार बैठे हुए हैं ये तमाम के तमाम बेपरवाह हैं। जो आदमी दीन का शौक़ नहीं है उसके पीछे आप पड़े हुए हैं, जो दीनदार हैं और आपकी बात सुनने के लिए आया है उससे आप एतराज़ करते हैं। तारीख़ बताती है उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना छोड़ के बाहर जाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को इमाम बनाते हैं। जब भी वो सामने आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा के उनको बिठाया करते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया क़यामत का दिन ऐसा होगा आदमी अपने रिश्तेदारों को देखकर भागेगा, अपने भाई से, बीवी से, बच्चे से, बीवी से।
صحیح حدیث میں ہے جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 کوڑے ہوں گے، ہر کوڑے پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر گھٹنے کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ آج میرا حال، کسی اور کی وہ فکر نہیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج میرا حال ہے، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا معلوم نہیں، میں اپنی والدہ کی فکر نہیں کروں گا۔ تو قیامت کا دن کیا ہے؟ رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ہر آدمی یہی سوچے گا میں آگے بڑھ جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد والی سورہ تکویر، ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب قیامت ہوگی سورج کو لپٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں جتنے وحشی جانور ہیں اور پالتو جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے۔ آج دنیا میں کیا ہے؟ پالتو جانور الگ، شیر چیتا الگ، کھانے والے چیرنے والے جانور الگ الگ رہتے ہیں، مگر قیامت کے دن تمام کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جن لڑکیوں کو پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے تمہارا گناہ کیا تھا، تم کو کیوں زمین میں دفن کیا گیا؟ اس کا باپ اس کے سامنے ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے سوال پوچھا جائے گا دنیا میں تجھے جینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر روح نکالی جاتی ہے، روح الگ ہوتی ہے، جسم زمین پر ہوتا ہے، روح آسمان پر جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن تمام کے نام اعمال کھول کے ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ تمام قیامت کے مناظر ہیں۔ اس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یہ سورت، سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ ہود مجھے بوڑھا کر دی، کیونکہ آدمی پڑھتا جائے گا قیامت کا ایک ایک حال بیان کیا گیا ہے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے گا اور وہ بوڑھا ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ انفطار، انفطار کے معنی پھٹنا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرامن کاتبین، تمہارے ساتھ دو فرشتے ہیں، سیدھے جانب کیا ہے؟ نیک اعمال لکھنے والا، اور بائیں جانب کیا ہے؟ ہمارے برے اعمال کو لکھنے والا۔ یہ دو فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کوئی کام کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے غور کرو، تمہارے اوپر دو نگران ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ، اپنی پھوپھی صفیہ کو بلا کے بولے دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، میں آخرت میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں تو یہ خیال نہ کر تیرا باپ کیا ہے؟ نبیوں کا سردار ہے، شفاعت کرنے والا ہے، میں تیرے حق میں کام نہیں آؤں گا، تیرا عمل تیرے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ تطفیف، تطفیف کے معنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کے ایک معنی کیا ہے؟ بربادی۔ دوسرا معنی یہ ہے جہنم کی ایک وادی کا نام۔ اور جب لوگ تولتے ہیں یا ناپتے ہیں دوسروں کے لیے کمی بیشی کر کے دیتے ہیں، پورے پیسے لے لیتے ہیں۔ جب یہ خود دوسروں سے لیتے ہیں یہ ناپ تول میں کمی نہیں دیکھتے بلکہ پورا پورا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر ایسا کام کرے گا اس کے لیے جہنم کی ایک وادی ویل ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا نیک لوگوں کی روح علیین میں ہوتی ہے، ایک مقام ہے، فرشتے ان کی روح کو وہاں جمع کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح سجین میں قید کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں خالص شراب
اس کے اوپر سیل لگی ہوئی، وہ شراب پلائی جائے گی۔ اس شراب کے اندر تسنیم جنت کی ایک نہر ہے، اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ شراب ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی اس میں آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھے، جنت کی نعمتیں ہیں، شراب ہے، اور اسی طریقے سے وہاں کا ریشم کا لباس ہے، چاندی کے کنگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھے، جو آگے نہیں بڑھتا اس کے لیے نہ جنت ہے نہ اس کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ انشقاق ہے۔ اس آیت کے اندر بھی، سورہ کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اپنے نام اعمال کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ لے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بچے کا رزلٹ آتا ہے، خوشی کے مارے اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کے دکھاتا ہے۔ وہ جو بچہ فیل ہو جاتا ہے اپنا رزلٹ اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ لیتا ہے۔ یہی صورت کیا ہے؟ قیامت کے دن برے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ بروج۔ اس سورہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اگلے دور میں ایک جادوگر تھا بادشاہ کا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے کہا میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا سارا علم دوسرے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ گاؤں کے اندر جو ذہین بچہ ہے اسے میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے سارا علم سکھا دوں گا۔ ایک بچہ گاؤں کے اندر انتخاب کیا جاتا ہے، گھر سے نکل کر بادشاہ کے محل میں جادوگر کے پاس علم حاصل کرتا ہے۔ راستے میں ایک راہب عیسائی اسے دیکھتا ہے، وہاں بھی ٹھہرتا ہے، اس کے پاس بھی علم حاصل کرتا ہے۔ بیک وقت دو جگہ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے راستے میں ایک تکلیف والا جانور بیٹھ جاتا ہے، سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بچہ پتھر اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر راہب کا دین جادوگر کے دین سے بہتر ہے میں پتھر لے کے مارتا ہوں، وہ یہاں سے ہلاک ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ راہب کا دین سچا ہے، جادوگر کا دین کیا ہے؟ غلط ہے۔ جب وہ راہب کو بتایا اس نے کہا یہاں سے تیری مصیبتیں شروع ہونے والی ہیں، مگر بادشاہ کو میرا نام نہیں بولنا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا اندھا، وہ آیا تیرے پاس کرامت ہے، میرے آنکھوں کو شفا دے۔ اس نے کہا شفا دینے والا میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ایمان لا۔ ایمان لاتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، بادشاہ کہتا ہے تیری آنکھیں کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا اللہ۔ وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے خیال کیا میں نے اسے آنکھیں دیں۔ وزیر کہتا ہے تو نے ایک بچہ دیا مجھے آنکھیں، اس کے رب پہ ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے اندر جتنے بیمار ہوتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں، کہتا ہے ایمان لاؤ، اللہ کا نام لو، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا اس بچے کو پہاڑ پہ سے گرا دو۔ فوج لے جاتی ہے، پہاڑ حرکت کرتا ہے، ساری فوج گر جاتی ہے، صحیح سالم واپس آ جاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کشتی میں سوار کر کے 20 سمندر میں اسے پھینک دو۔ کشتی حرکت کرتی، وہ سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، یہ صحیح سالم آ جاتا ہے۔ وہ بچہ بادشاہ کے سامنے کہتا ہے اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے ایک میدان میں کھجور کے تنے پر لٹکا کر بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ کا نام لے کر جو اس بچے کا رب ہے تیر چلا میں مر جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے، سارے گاؤں والے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، بڑے بڑے گڑھے کھودنے کا حکم دیا، اس کے اندر آگ جلانے کا حکم دیا، جتنے مسلمان تھے اس کے اندر ڈالا۔ یہ سارے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، گڑھے کھودنے والے برباد ہو جائے۔ آگ کیا تھی؟ روشن تھی، اس کے اندر مومن مردوں کو عورتوں کو زندہ داخل کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے ایک عورت تھی، اس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ عورت یہ سوچنے لگی میں تو اس کے اندر داخل ہو کے جل جاؤں گی، چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو زبان دیتے ہیں اور کہتے ہیں جنت کا پھول ہے، اس کے اندر گر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کیے ہیں، ان کا جرم یہی تھا، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر ان لوگوں نے
سارے مسلمان مردوں کو عورتوں کو آگ میں ڈالا. اب بھی ان کے لیے موقع ہے, توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد والی سورۃ سورہ تاریخ. تاریخ کے معنی رات میں نکلنے والا روشن ستارہ, النجم الثاقب. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ہمارے دل کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. کتنے راز انسان اپنے دل کے اندر چھپاتا ہے, کوئی نہیں جانتا, مگر قیامت کے دن اس کے سارے راز اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اس کے بعد والی سورہ سورہ اعلیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں اور عیدین کے موقع پر پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں, اطمینان کے ساتھ قرآن سنیے. ہمارا کام کیا ہے, تمہارے دل پر اتارنا, زبان سے نکالنا. جب جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے زور زور سے جلدی جلدی کرتے تھے کہ میں آیتیں نہ بھول جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کو بھولنے کی نوبت نہیں آئے گی. سارا قرآن آپ کے دل میں تھا, جب چاہے آپ صحابہ کو بیان کرتے تھے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. یہ عید الفطر کے موقع پر اکثر سنتے ہیں. علماء نے کہا اس سے مراد عید الفطر ہے. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو پاک کیا, رمضان کے روزے رکھنے کے بعد فطرہ دیا, پاک ہو گیا. پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی پاک ہو کے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اس کے بعد والی سورت سورہ غاشیہ. غاشیہ کے معنی چھا جانے والی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن چند بندے کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں, ان کے چہروں سے دیکھ کر معلوم ہوگا یہ دنیا کے اندر بہت محنت کرنے والے تھے, مگر ان کی محنت کیا بیکار, کیونکہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں تھی. اپنے ذہن میں جیسا آتے تھے ویسا کرتے تھے. جو آدمی قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے تھک جائے, اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے. ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کر من مانی طور پر عمل کریں, محنت کا اظہار اپنے چہرے سے دکھائے, اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 نشانیوں پر غور کرنے کا حکم دیتے ہیں. ایک اونٹ, یہ بڑا جانور ہے, اس کی گردن لمبی ہوتی ہے, اس کے پیٹ کے اندر تازہ پانی 17 دن یا 18 دن تک محفوظ رہتا ہے. یہ اونٹ ایسا جانور ہے اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے. دوسری نشانی آسمان ہے. 7 آسمان اللہ تعالیٰ پیدا کیے, آسمان کے اندر سورج چاند ستارے بغیر سہارا کے اپنی اپنی جگہ گھومتے ہیں. تیسری نشانی پہاڑ ہیں, بڑے بڑے مضبوط پہاڑ. اور چوتھی نشانی زمین کس طرح اللہ نے پھیلائی. اللہ تعالیٰ ان 4 نشانیوں پر غور کرنے کا حکم دیتے ہیں. عرب کے ایک بڑے عالم بن باز رحمہ اللہ, دونوں آنکھوں کے معذور تھے, قرآن کے حدیث کے ماہر تھے. ان کے دل کے اندر قرآن حدیث کا سمندر تھا. انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو منور کرے, جنت الفردوس عطا فرمائے. ان سے کسی نے سوال کیا اگر آپ کی آنکھیں آ گئی سب سے پہلے آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا یہ 4 نشانیوں کو دیکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا افلا ینظرون, اونٹ کو, زمین کو, آسمان کو, پہاڑوں کو. آدمی کی سوچ دیکھیے, جس کا قرآن سے حدیث سے تعلق ہوتا ہے اسی کے اندر اس کا ذہن گھومتا ہے. کوئی بات, کوئی آیت اسے سمجھ میں آ جاتی ہے, اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. اس کے بعد والی سورت سورہ فجر. اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی. فجر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اے اللہ میری امت کے فجر میں برکت دے. جو فجر پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا اس کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو روانہ کرتے فجر کے بعد.
تو اللہ تعالیٰ فجر کی اہمیت دیتے ہیں. اس کے بعد 10 راتیں، عید الاضحیٰ کی ابتدائی 10 راتیں بڑی فضیلت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا دار انسان جب اللہ تعالیٰ اسے دولت دیتا ہے خوش ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس سے دولت چھین لیتے ہیں کہتا ہے اللہ مجھے رسوا کیا. یہ دنیا دار انسان کہتا ہے، مگر مومن کیا ہے، یہ شکایت نہیں کرتا. اور آخری بات یہ بتائی گئی جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں تو ہنسی خوشی کے ساتھ یہاں سے نکل کے جنت میں چلا جا. کتنا پیغام ہے. اللہ کے فرشتے نیک لوگوں کو ان کے انتقال کے وقت خوشخبری دیتے ہیں دنیا سے آزادی ملتی ہے، ہنسی خوشی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں. اس کے بعد والی سورۃ سورہ بلد، مکے کا نام بلد. فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دیا آپ مکے کے اندر لڑائی کر سکتے ہیں، کیونکہ مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر کسی کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر کہا آپ کو اختیار ہے. تاریخ بتاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی 2 بڑی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، 2 آنکھ، 2 ہونٹ، 1 زبان. اللہ کی بڑی نعمت ہے. 2 آنکھوں سے ایک چیز نظر آتی ہے، 2 چیزیں نظر نہیں آتی. زبان کیا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. اس کے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ 2 ہونٹ بنائے. اگر ہونٹ نہیں بناتے منہ بھدا ہو جاتا. 2 ہونٹ ملنے سے بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے اس پر غور کرو، تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، زبان ہے، دینے والا کون، اس کا استعمال تم کیسے کرتے ہو، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا. دنیا میں آنے کے بعد انسان کو کہیں نہ کہیں مصیبت تکلیف آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اس کے مال میں، اس کے جان میں، اس کے گھر میں. یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد والی سورہ شمس. شمس کے معنی سورج. اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا الہام کیا. اچھائی یہ ہے، برائی وہ ہے. اگر اچھائی کو اپناتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور برائی کو برائی جان کے وہ کرتا ہے جہنم میں جائے گا. اور آخر میں قوم سمود کا ذکر کیا. قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیں، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہو. صالح علیہ السلام نے دعا کی، اونٹنی نکلی. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تکلیف مت دو. مگر قوم والے برداشت نہیں کر سکے اس کے چارے اور اس کے پانی پر، کیونکہ یہ جانور سارا چارہ کھا جاتی، پانی پی جاتی. گاؤں والے نے سوچا ہم نے مصیبت مول لی، اسے دنیا سے ختم کرنا چاہیے. اس میں سے ایک آدمی اسے کاٹ دیتا ہے اور اللہ کا عذاب سارے لوگوں پر آتا ہے. اگر کوئی برائی کسی کو کرتے ہوئے دیکھا، خاموش رہا، وہ بھی اللہ کے عذاب کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد والی سورۃ سورہ لیل. لیل کے معنی رات. اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی. رات کے اندر ساری کائنات کیا ہے، اندھیرے میں چھا جاتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دن میں محنت کرتے ہیں، تھکان آتی ہے، رات میں سکون اطمینان کے ساتھ آرام کرتے ہیں. اس سورے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. ہدایت کیا ہے، میرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، ہر مخلوق کو بسایا، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اور آخرت کے دن بھی اسی کا پاور ہے. کوئی پاور کسی کا چلنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 باتوں کو ذکر کیا. اس کے بعد والی سورت سورہ ضحیٰ. ضحیٰ کے معنی چاش. اس سورت کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے تہجد کا اہتمام نہیں کیا بیمار ہونے کی وجہ سے. بوڑھی عورت نے کہا جو کافرہ تھی اس کا شیطان اسے چھوڑ دیا.
اس کے بعد وہی نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاش کے بعد سورج کیا ہے آسمان پر چڑھتا ہے, روشنی زیادہ ہوتی ہے, اور رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے. ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ 3 انعام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کیا تھے, یتیم تھے, ہم نے آپ کی پرورش کی. آپ سیدھے راستے پہ نہیں تھے, ہم نے آپ کو سیدھے راستے پر چلایا, آپ کو پیغمبر بنایا. آپ دنیا میں غریب تھے یتیم کے ساتھ, ہم نے آپ کو مالدار بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, تسلی دلائی. لوگ جو کہتے ہیں اس کی پرواہ مت کرو, آپ کے اوپر جو احسانات ہیں اسے یاد کرو. اس کے بعد والی سورہ سورہ انشراح. انشراح کے معنی کھول کے بیان کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 2 بار چیرا گیا. جب آپ بچے تھے 4 سال کے, حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے, جبرائیل آتے ہیں آپ کے سینے کو چیر کے اس کے اندر جو شیطانی حصہ تھا نکال کے پھینک دیا گیا. اور دوسری مرتبہ معراج کے وقت کعبۃ اللہ میں آپ کے سینے کو چیرا گیا, وہاں سے شیطانی حصے کو نکال کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کے پھر رکھ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا. دنیا کے اندر 5 وقتوں کی اذان ہوتی ہے, اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے. قیامت تک آنے والی جتنی مساجد ہیں اور جہاں اذانیں ہوتی ہیں, ہر کلمے کے اندر جو شہادت کے ہیں اس کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ, یہ اللہ کا بہت بڑا آپ کا انعام ہے. اس کے بعد والی سورت سورہ 3 ایک پھل جسے ہم جانتے ہیں, زیتون ایک پھل اور طور پہاڑ, یہ 3 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی, بتایا یہ 3 چیزیں اللہ کے نزدیک بڑے اہم ہیں. طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی, انجیر اور زیتون ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اسے کثرت کے ساتھ فلسطین کے اندر اس کے آس پاس کے علاقے کے اندر اگاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا, رنگ روپ کے اعتبار سے الگ کیوں نہ ہو, اس کی پیدائش کیا ہے, تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہتر ہے. اس کے بعد والی سورت سورہ علق ہے. ابتدائی آیتیں جانتے ہیں, آسمان سے سب سے پہلی وہی جو اتری سورہ علق کی 5 آیتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے, جبرائیل آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں اقرا, آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. انسان کو خون کے لوٹھرے سے پیدا کیا, انسان کو سکھایا, وہ جو نہیں جانتا تھا. تو پہلی وحی کی 5 آیتیں سورہ علق کی ابتدائی آیتیں. اس کے بعد والی سورت سورہ قدر یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں. ہم تمام اسی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کے اجر و ثواب کو ہمارے دامن میں بھر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شب قدر کیا ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 80 پر 3 سال 4 مہینے, اتنا لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں عبادت کرنے سے اس کا ثواب دیتے ہیں. اس رات کے اندر جبرائیل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں. فرشتوں کی اتنی تعداد ہوتی ہے زمین تنگ ہو جاتی ہے. جو بھی اللہ کی عبادت میں ذکر و اذکار کے اندر نماز کے اندر قائم رہتا ہے اس کا نام لکھ کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. یہ کب تک ہوتا ہے, فجر کی اذان تک. اس کے بعد والی سورت سورہ بینہ. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہم عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے. اس کے اندر سب سے بڑا نماز, دوسرا زکوٰۃ. نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ کھڑے اللہ کے لیے. یہ تصور کرے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے, اللہ ہم کو دیکھتا ہے. یہ خیال نہیں آتا ہے, یہ تصور کرے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے, زکوٰۃ. ہمارے مال کو پاک کرنے والی چیز ہے, اس کے اندر دکھاوا ریاکاری نہ ہو, اللہ کے لیے دیں. اس کے بعد والی سورت سورہ زلزال. زلزال کے معنی زلزلہ. قیامت کے دن جو زلزلہ ہوگا زمین ہلا کے رکھ دے گی. زمین کے اندر جو خزانے ہیں سارے باہر آ جائیں گے, اور زمین اس دن انسان کے بارے میں بتائے گی یہ انسان فلاں جگہ کیا کیا.
اچھا کیا برا کیا، اس کی زندگی 70 سال ہے یا 80 سال ہے، اتنے سالوں کے اندر زمین کے کون سے حصے میں اس کا کون سا نیک عمل تھا برا عمل رہا، زمین گواہی دے گی۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ عادیات، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ گھوڑا کیا ہے؟ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، مالک اس کے پیٹھ پر بیٹھتا ہے، وہ حرکت دیتا ہے، ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے۔ اگر پتھریلی زمین آتی ہے اس کے پاؤں سے چنگاریں آتی ہیں، اگر دھول کے علاقے میں جاتا ہے دھول اس کے اوپر آ جاتی ہیں اور دشمن کے درمیان گھس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مالک اسے اشارہ کرنے سے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ صبح و شام اسے چارہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک میں تم کو روزی دیتا ہوں، تم میرے کتنے ناشکر ہیں۔ جانور سے عبرت حاصل کرو، جانور اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، انسان اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد کتنا ناشکر ہے۔ اس کے بعد والی سورہ القاریہ، قاریہ کے معنی کھڑکھڑانا، قیامت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ خبروں سے اٹھنے کے بعد ان کی حالت ترنگے کی طرح ہوگی۔ جس طرح پتنگے ان کا موسم آتا ہے گھومتے رہتے ہیں، ایسے حیران پریشان کی حالت ہوگی۔ اس کے بعد بتایا گیا جس کا نام اعمال بھاری ہوگا سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب، اور جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ تکاثر، تکاثر کے معنی زیادہ مال جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا حق بھی ادا کرنا، بندوں کا حق بھی ادا کرنا، خود بھی استعمال کرنا۔ جو کسی کا حق ادا کیے بغیر جمع کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبر میں جانے تک اس کی حرص رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا دار انسان کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے اس کے دل میں خواہش ہوگی، اور ایک دوسرا پہاڑ مل جائے اس کی خواہش کیا ہوگی؟ اور ایک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی خواہش بڑھتی رہے گی، خبر کی مٹی اس کے منہ کو پیٹ کو روکنے والی ہے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ عصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا سارے انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہیں۔ گھاٹے سے نکلنے والے کون ہیں؟ ان کے اندر 4 خوبیاں، ایک اللہ پر ایمان، نیک عمل کرنا، صبر کی تلقین کرنا اور حق کی تلقین کرنا۔ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی گئیں وہ کیا ہے؟ زمانے کے نقصان سے نکلنے والے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ ہمزہ، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بربادی کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو لوگ لوگوں کے عیب کے بارے میں پھرتے ہیں، لوگوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کے معنی ایک بربادی، دوسرا معنی کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مقیل مال کو جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اس کے بعد والی سورہ فیل، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یمن کا جو وزیر تھا یا بادشاہ کعبے کو گرانے کے لیے فوج لے کے آیا ہاتھیوں کی، مکے کے قریب اس کے ہاتھی رک گئے۔ عبد المطلب تھے اس کے نگران، ان کے اونٹوں کو اس نے قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب آئے میرے جانور حوالے کر دو۔ ابرہہ نے کہا تم کیسے آدمی ہو؟ میں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، تم کو اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا جانور میرے ہیں، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ گرچہ کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، مگر ان کا ایمان اللہ پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، ان کے چونچ میں ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنگر، اللہ تعالیٰ ابرہہ کو اس کے سارے لشکر کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ قریش، اس میں بتایا گیا عرب کے جو سردار تھے مکے میں رہا کرتے تھے، وہ کعبے کے ذمہ دار تھے، سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے سفر کرتے، ایک یمن کا اور دوسرا ملک شام۔ ان کا سفر جب مکے سے شروع ہوتا، قافلہ نکلتا، کوئی ان کے قافلے کو نہیں لوٹتا، یہ خیال کرتے یہ کعبے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے گھر کی وجہ سے تم کو عزت ملی، اس کی رب کی تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کعبۃ اللہ کس کا گھر؟ اللہ کا۔ میرے گھر کی وجہ سے تم کو عزت ملتی ہے، تمہارا قافلہ نہیں لوٹا جاتا، اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے، اس کا لحاظ کرو۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ معاون،
معاون کے معنی کیا ہے؟ آپس میں برتنے والی چیزیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا ایمان آخرت کے دن پہ نہیں ہوتا ہے وہ یتیم کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ کوثر ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے 4 کونے ایک طرح کے ہوتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے پینے کے لیے جو گلاس ہوتے ہیں آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے برتن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا آپ کیا ہے قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی نعمت آپ کو دیا ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ کافرون، اس میں بتایا گیا غیر مسلموں سے ان کے دین سے تال میل نہیں ہونا چاہیے، ببانگے دول کہہ دینا چاہیے تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ مکے والوں نے کہا ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، دوسرے دن ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرا ساتھ۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نصر، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنائی ایک وقت آئے گا لوگ کیا ہے دین کے اندر فوج کی شکل میں داخل ہوں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد دین مکمل ہو گیا، نبی کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ سمجھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے، تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ لہب، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پہ کھڑ کے تبلیغ کا اعلان کیا، یہ اس نے آپ کے لیے بدعا کیا۔ لفظ کیا تھا؟ تبا لک، تمہارے لیے برباد ہیں۔ اسی بدعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورت بھی شروع کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر اس کی بیوی ام جمیل شوہر کے برابر ساتھ میں رہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے۔ یہ جہنم میں جائے گا، اس کی بیوی اس کے جلنے میں لکڑیاں ڈالتی رہے گی، اور اس کے یعنی گردن میں رسی سے بٹا ہوا ہار ہوگا جو اسے حرارت پہنچاتے رہے گا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ اخلاص، اخلاص کی فضیلت جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 1/3 حصہ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر 3 باتیں ہیں، ایک کیا ہے توحید کا، دوسرا رسالت کا، تیسرا آخرت کا۔ تو ایک حصہ جو توحید ہے اس سورہ کے اندر بتایا گیا اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے توڑ پر یہ 2 سورتیں نازل کیے۔ جادو آپ کے بالوں میں گرا ڈال کر کیا گیا، اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ یہ سورتیں پڑھتے جائیے، ایک ایک گرا کھلتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ تو غرض یہ 30ویں پارے کی چند سورتوں کی چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے رمضان بھر قرآن کو جو سنا سمجھا اسے قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اسی طرح کے رمضان ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔